बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी और स्टोरी ये है कि अब आगे क्या होगा। जो हो गया सो हो गया। मिलियन डॉलर सवाल ये है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। इस पे तफसील से बात करेंगे। आज बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से मुलाकात हुई है और मुलाकात से जब वो बाहर आए उन्होंने गुफ्तगू की, उसमें पूरे का पूरा बयानिया पीटीआई का मलिया मेट करके रख दिया। इस पर भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपका पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं अल्लाह के करम और आपके तावन से, और धड़ाधड़ लग रहे हैं। मैं शेयर भी कर रहा हूं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। प्यासों को प्यास बुझाइए। वो प्यासे जो जोड़ों वाला पानी पीने पर मजबूर हैं, हम वहाँ लगा रहे हैं वाटर प्रोजेक्ट्स। अगर फर्दर कोई क्यूरीज़ हैं आपकी, आप इस नंबर पर मालूमात कर सकते हैं। ये मैं आपको डीपीओ अटक का एक बयान सुनवाने जा रहा हूँ जो ग़ालिबन आज का ही है। वो क्या कह रहे हैं ज़रा ये सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं उससे आगे बढ़ता हूँ कि अब क्या होने जा रहा है। ये लीजिए। देखिए, वो तो अब हमारा काम ही ये है पुलिस का कि कुर्बानी भी देती है और साथ हम गालियाँ भी खाते हैं। बस इसी तरह चल रहा है और इसी तरह ही चलता रहेगा। लेकिन ये तो अब हमारे बड़ों को सोचना चाहिए कि किसी तरफ तो ये लॉजिकल एंड में जाना चाहिए, किसी जगह तो ये काम ख़त्म होना चाहिए। अब कब तक हम ये करेंगे? मैं आपको बताता चलूँ कि 29 सितंबर को ये लोग आए और मेरे 33 बंदों को ज़ख्मी किया इन्होंने। 4 अक्टूबर को आए, मेरे 73 बंदे मेरे ज़ख्मी हुए। अभी आए 147 अब जख्मी है। आप तीनों दिनों में मुझे बता दें कि कोई एक कैजुअल्टी आपको पता चली हो। आप मीडिया वाले हैं, आपके सामने कोई एक बंदा जख्मी आप मुझे दिखा दें 3 दिनों में। मेरा 250 से ज़्यादा बंदा जो है इस वक्त 250 एक कहने को एक ज़िला है छोटा अटक, उसमें से 350 बंदा अगर जख्मी पड़ा हुआ है तो हमने उनके भी बच्चे हैं, उनके भी सब कुछ हैं। हम किस किस को दिखाएं और किस किस को बताएं कि हम किस कर्ब से गुजर रहे हैं। हम किस कर्ब से गुजर रहे हैं। और आप जो सबसे काबिल गौर बात है डीपीओ साहब की या डीपीओ अटक की, वो कह रहे हैं कि हमारे बड़ों को अब सोचना चाहिए। अब ज़रा देखें इन बड़ों में कौन कौन आता है। इन बड़ों में क्या आईजी आता है या बड़ों में बिल्कुल ही बड़े आते हैं जो रियासत के बड़े हैं। मेरा ख्याल है उस तरफ इनका इशारा था कि पुलिस को निहत्था करके, पुलिस को सिर्फ लाठी दे के और दूसरी तरफ से गोलियां, ग्रेनेड, क्लाशनकोव, पिस्टल, इतनी जदीद तरीन राइफ़लें वो उनके पास हों और पुलिस को निहत्था करके आप इस तरीके से कब तक मरवाते रहेंगे। उन्होंने कहा है आप कब तक ये सहूलतकारी जारी रखेंगे, आप कब तक अपने असासे को सियासी तौर पर ज़िंदा रखेंगे। ये वो सवालात कर रहे थे डीपीओ अटक साहब। और उन्होंने कहा था ये अटक रेड लाइन है। बिल्कुल रेड लाइन होती वो वहीं से क्रॉस ही न करने देते। लेकिन अपने वो जो कहते हैं ना कि हमारे बड़ों को सोचना चाहिए। इन बड़ों में कौन कौन है, इनमें बड़ों में सबसे बड़े हैं। ठीक हो गया। अब मैंने कहा ना कि ये आगे क्या होगा। आज बैरिस्टर गौहर मुलाकात करके इन्होंने एक ऊधम मचाया हुआ था, इन्होंने एक तूफ़ान खड़ा किया हुआ था। किसी ने कहा जनाब इमरान खान तो जीएचक्यू पहुंच गए हैं, किसी ने कहा उन पर तो जहरीला स्प्रे छिड़का गया है, किसी ने कहा उनको तो कोई ऐसी चीज़ खिलाई गई जिससे वो पागल हो जाएगा, किसी ने कहा उनके सेल के सामने से वो शीटें फाड़ दी गई हैं, वो सर्दी से मर जाएगा। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, किसी ने कहा उसकी सेहत बहुत ख़राब हो चुकी है, बस ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है। आज बैरिस्टर गौहर गया, उन्होंने कहा ना सेहत ख़राब है, बिल्कुल हट्टा कट्टा है, बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है, ना कोई उनको बीमारी है बानी पीटी, और ना ही कोई जीएचक्यू या मिलिट्री कोर्ट गया है। वो इधर ही अडियाला में बैठा है, बिल्कुल ठीक ठाक बैठा है। और साथ आके ये भी कहा कि ये जो सैकड़ों सैकड़ों कर रहे हैं लाशों का, उसको बिल्कुल हम डिसोन करते हैं, उसको बिल्कुल ओन नहीं करते। सिर्फ 12 लोग गए हैं और अब वो देखते हैं कि उन 12 लोगों की किस तरह की वो तफसीलात बताते हैं। देखें, मैंने आपको कहा कि ये बात कि जी कितने लोग मारे गए, ये बात कि जी हमारे लोग मारे गए, ये बात कि जी सैकड़ों मारे गए, ये बात कि किसने मारे, इन सारे सवालात से जो अहम तरीन सवाल है ना, वो ये है कि वो क्यों मारे गए। वो बड़े मासूम लोग थे, वो चुप कर के आए, वो हाथों में सफ़ेद झंडे लेके आए,
وہ پھول لے کے آئے، وہ اپنا پرامن احتجاج پلے کارڈز اور بینر اٹھا کے آئے۔ وہ جناب بہت ہی پرامن لوگ تھے، ان کے ساتھ فیملیز تھیں، ان کے ساتھ بچے تھے۔ وہ یہاں پہ آئے، ایک جلسہ کر کے واپس جانے لگے تھے، یا وہ یہاں پہ آئے اپنا احتجاج ریکارڈ کر کے واپس جانے لگے تھے۔ اگر ایسے لوگوں کو مارا گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی قابل مذمت ہے۔ لیکن اگر ایسے لوگ آئے کہ وہ ہاتھوں میں بندوقیں لے کے آئے، پسٹل لے کے آئے، گرینیڈ لے کے آئے، گنیں لے کے آئے، آنسو گیس کے شیلز لے کے آئے، تباہی مچاتے آئے، پولیس والوں کو زخمی کیا، رینجر والوں کو شہید کیا، پولیس والوں کو 2 کو شہید کیا، آگے بڑھتے آئے۔ کسی نے ان سے کہا کہ اب احتجاج ختم کرنا ہے تو انہوں نے ان کا پھینٹا لگانا شروع کر دیا، علی امین کو گاڑی توڑنی شروع کر دی، ان کے بال نوچے۔ بشرا بی بی بھی اگر کہتی تو وہ نہ جاتے، کوئی اور بندے کو جرت ہی نہیں تھی کہ ایسے دہشت گردوں کے سامنے آئے، کیونکہ آپ ان کا مائنڈ بنا کے آئے تھے۔ وہاں سے آپ جب چلے تھے تو آپ الجہاد الجہاد کے نعرے لگا کے آئے تھے۔ جب وہاں سے آپ چلے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ میرا جنازہ پڑھ لینا، آپ نے کہا تھا کہ لاشوں کے اوپر سے گزر جانا۔ یہ لاشیں اور یہ خون اور یہ جنازے اور یہ بندوق اور گولی کا جواب گولی سے اور ہم دیں گے، اور پتھر اینٹ کا جواب پتھر سے، جب ایسی تربیت والے آئیں گے تو پھر اس کا جواب یہ نا کہ کیوں مارے گئے۔ اس کیوں میں بہت بڑی بات ہے نا۔ اب اگر کل کو طالبان آ جاتے ہیں، خارجی آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب ان میں بہت سارے پاکستانی بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ آئے تو وہ پھر اس طریقے سے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈی چوک پہ آ گئے۔ ڈی چوک سے ان کا آگے کا بھی پلان تھا، جیسے کائرہ صاحب نے کہا ہے، قمر زمان کائرہ صاحب نے، کہ انہوں نے ڈی چوک پہ رکنا نہیں تھا، اور بالکل ایسی بات ہے۔ وہ آگے چلے جاتے اور وہاں جہاں عشائیہ ہو رہا تھا بیلاروس کے صدر کا وزیر اعظم ہاؤس میں، وہاں پر اگر گولی چلتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہاں پر پھر سارے کے سارے یہ کہتے کہ جی آپ نے ان کو وہاں تک کیوں جانے دیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیوں مارے گئے؟ چونکہ یہ جتھا تھا، چونکہ انہوں نے ریاست پہ حملہ کیا تھا، چونکہ ان کے پاس اسلحہ تھا، اور وہ اسلحہ پولیس سے بھی زیادہ جدید ترین تھا، اس وجہ سے یہ مارے گئے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی، اب ہم تو ایسے ارسطو بن چکے ہیں نا کہ ہم تو ہمارا بس چلے تو ہم تو یہ بھی لاجک دینا شروع کر دیں کہ یار یہ بڑی زیادتی ہے کہ ابو جہل کیوں مارا گیا، اچھا ہم تو یہ بھی کہہ دیں گے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ ہم بڑے ارسطو بن جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ یار یہ کیا ہوا کہ نمرود کے کان میں لنگڑا مچھر گھس گیا، اور یہ ایسا کیوں، یہ زیادتی ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ جناب یہ کیا ہوا کہ یار دیکھو نا فرعون وہاں غرق ہو گیا، یہ بڑی زیادتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا لشکر بھی غرق، وہ بھی تو انسان تھے، یہ بڑی زیادتی۔ چونکہ ہم آج کل ہر بندہ یہاں پہ ارسطو ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تو اس نے 2 موضوعات پہ بولنا ہے، ایک سیاست اور ایک مذہب، چاہے اس کو ککھ کا بھی نہیں پتا، اس نے بالکل ان موضوعات پہ بولنا ہے، ان کا کوئی سیاق و سباق نہیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ ایک سوشل میڈیا ہے جس میں کوئی لاجک ہوتی نہیں ہے، کسی قسم کا کچھ نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوگا، اب آگے کیا ہونا ہے؟ اب آپ نے نوٹ کیا کہ 9 مئی کو 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک کسی کو، کوئی سہولت کار کو کسی کو سزا نہیں ہوئی، سزا نہیں ہوئی یا سزا نہیں دی گئی، ٹھیک ہے نا، یا سزا روکی گئی ہے، یا سزا۔ دیکھیں عمران خان کو متعدد مقدمات میں سزا ہو چکی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے فارن فنڈنگ، ہم سن رہے تھے کہ جناب فارن فنڈنگ کا کیس وہ کب سے چل رہا ہے، 8-9 سالوں سے۔ اکبر ایس بابر صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، ان کے پاس بڑے مدلل چیزیں تھیں، اور وہ کیس جیت گئے، عمران خان کیس ہار گئے۔ تب ہم نے سمجھا کہ اب ان پر کوئی بم گر جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر یہ میں نے انٹرویو بھی کیا افشاں لطیف صاحبہ کا، وہ کہتی ہیں کہ جی JIT آپ بنائیں، میں سارے ثبوت دوں گی، اس میں آپ JIT بنائیں، میں اس میں سارے ثبوت رکھوں گی کہ کس طریقے سے کاشانہ کے اور باقی جگہوں کے، گہوارہ کے بچے بچیوں کو کس طرح سے پنکی نے ذبح کیا، کس طرح سے خود بھی اعضاء کھائے اور عمران خان کو بھی کھلائے۔ اگر یہ ایسا کیس نکل آتا ہے اور JIT میں وہ ثبوت دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں ہمارے پاس اس کا کچھ ویڈیو ثبوت بھی ہیں،
میں نے ان سے پوچھا تو پھر میں نے زیادہ ضد نہیں کی، میں نے کہا اچھا ٹھیک کہتی ہیں، میں نے کہا جی کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے کسی کے پاس۔ میں نے کہا ان کے پاس کیسے؟ انہوں نے کہا ان کے پاس ویڈیو ثبوت بھی ہے، ان کی اپنی بچی یعنی کہ وہ خود بھی متاثرین میں شامل ہیں۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ایسا کوئی ایویڈنس آ جاتا ہے، عمران خان تو 2 منٹ میں پھانسی پہ لٹک جائے گا اگر یہ اس کا ثابت ہو جاتا ہے۔ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے سنگین مقدمات ہیں، وہ کس نے روکا ہوا ہے؟ سہولت کاری تو آج تک جاری ہے۔ اس کی وجہ ہے بھائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اثاثے کو زندہ رکھنا ہے۔ اس اثاثے کو اس لیے زندہ رکھنا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہیں نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا صاحب، کوئی اور ادھر ادھر یہ ایسے ہی چوڑے ہو جائیں۔ ان کی ٹھکائی کے لیے اس اثاثے کو رکھنا ہے۔ ان کا یہ اگر اس اثاثے کو سیاسی طور پہ ختم کیا گیا تو پھر تو پنجاب میں واک اوور مل جائے گا نون لیگ کو، پھر تو بڑی بات ہے۔ تو بہت سارے لوگ سیاسی اور غیر سیاسی چاہ رہے ہیں کہ اس اثاثے کو زندہ رکھا جائے۔ عدلیہ میں بہت ساری چیزیں بادل ناخواستہ سٹاپ ہو گئی ہیں، رک گئی ہیں۔ آج میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ وہ جو پاکستان بار کونسل کے ایک ممبر شفقت صاحب نے، شفقت محمود غالباً ان کا نام، انہوں نے ایک کیس کیا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ کے خلاف۔ تو ان کا کیس لگا آج آئینی بینچ میں، آئینی بینچ میں ان کا کیس لگا اور وہ آئینی بینچ ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں 2 لوگ ایسے تھے، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال بندوخیل۔ انہوں نے کہا جی ان کو لگانے میں جو کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے ہم ممبر تھے، تو لہٰذا ہم تو نہیں سن سکتے، ہم نے ان کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ تو اب وہ دیکھیں انہوں نے دوسرے آئینی بینچ کو بھیج دیا ہے۔ تو حالت یہ ہے کہ ایک ہائی کورٹ کی ایک چیف جسٹس اگر دوسرے آئینی بینچ نے ان کے خلاف کیس کا فیصلہ دے دیا تو وہ چلی جائیں گی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب یہ پورا دھرنا آیا، یہاں پہ شورش آئی، عدلیہ آرام سے بیٹھی ہے سائیڈ پہ، وہ اپنے کیسز سن رہی ہے روٹین کے۔ اب ان کو گالیاں نہیں پڑ رہی، ان کی کوئی تعریف نہیں کر رہا، ان پر کوئی تنقید نہیں کر رہا، ان پر کوئی الزام نہیں لگا رہا۔ جب اپنا کام آپ ٹھیک سے کر رہے ہوتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، وہ صحیح چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اب کیا ہے، اب ان کو کیا صورتحال کیا ہے، مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اگر آج بھی کہہ دیں کہ یار ٹھیک ہے میں آرام سے بیٹھتا ہوں، مجھے بنی گالہ میں بٹھا دیں، میں چپ کر کے بیٹھوں گا، یہ اپنی حکومت کر لیں، 2 سال رہتے ہیں یا 3 سال یا جو بھی ہے، یہ اپنا کر لیں، اس کے بعد الیکشن لڑیں گے۔ کسی ایک کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، نہ سیاسی کو نہ غیر سیاسی کو۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے وہ کہنا ہے کہ جی باہر آنا ہے، تو اگلے ہفتے انہوں نے کہہ دینا علی امین کو چڑھاؤ، پھر چڑھائی کرو اسلام آباد پہ، پھر پنجاب سے۔ ان کی قسمت میں، ان کی طبیعت میں، ان کی طینت میں سکون ہے ہی نہیں، ان کی طینت میں امن ہے ہی نہیں، ان کی طینت میں انتشار ہے، انتشار۔ وہ پاکستان تحریک انتشار ہے، انصاف نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وہ خان صاحب کو تو بالکل، کیونکہ خان صاحب نے کہا اگر میں نہیں بیٹھا نا اس کرسی پر، اس تخت پر میں اگر نہیں بیٹھا تو پھر کوئی بھی بیٹھا ہے تو وہ خام خیالی ہے آپ کی کہ میں اس کو بیٹھنے دوں گا، میں آپ کو کسی بھی صورت سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ یہ خان صاحب کا اپنا جو مطمع نظر ہے، جو خان صاحب کی سوچ ہے، جو آپ نے جس اثاثے کو پروان چڑھایا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے، پھر وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے، وہ تو مائل با سہولت ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم سہولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ خان صاحب اگر سہولت لے تو خان صاحب نے کہنا ہے کہ میں نے آپ کو سانس نہیں لینے دینا، میں نے آپ کو پرسکون نہیں رہنے دینا۔ اب یہ جو ماب آیا تھا، آپ کا کیا خیال ہے اگر ان کو کوئی کہہ دیتا تو یہ واپس چلے جاتے؟ ان کو تو کوئی ایک تو علی امین کو بالوں سے نوچ رہے تھے، اس کی گاڑی کو توڑ رہے تھے، یہ تو آگے جا رہے تھے۔ اگر ایسے ماب کو کوئی کہہ سکتا ہے، آج ارسطو کہتے ہیں پنجاب کی لیڈرشپ کیوں نہیں آئی، دوسرا کیوں نہیں، اب عمر ایوب 2-3 مرتبہ تو مار کھا چکا ہے، وہ اگر سامنے آتا تو اس نے دوبارہ مار ہی کھانی تھی ایسے ورکر سے۔ اگر بیرسٹر گوہر صاحب، وہ جناب بڑے شریف آدمی ہیں، وہ اگر ان حالات میں سامنے آتے تو انہوں نے تو جوتے ہی کھانے تھے۔ اگر سلمان اکرم راجہ کچھ بھی ہو، اس سے کسی قسم کا کچھ بھی آپ کو اختلاف ہو، لیکن
اگر سلمان اکرم راجہ ایک شریف آدمی ہے، ایک وکیل ہے، اگر سلمان اکرم راجہ سامنے آتا تو اس کو بھی جوتے پڑنے تھے، کوئی اور بھی سامنے آتا تو اس نے مار ہی کھانی تھی ایسے ورکر سے۔ تو کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ اگر وہ سمجھانے کی کوشش، یہ ماب سمجھانے کے لائق تھا، یہ ماب سمجھنے کے لائق تھا، جس نے گنیں تانی ہوئی تھیں، جس نے جو آنسو گیس کے شیل فائر کر رہا تھا، جو پولیس والوں کو اغوا کر رہا تھا، جو پولیس والوں کو زخمی کر رہا تھا، جو نادر شاہ کے حملے کی طرح اینٹ سے اینٹ بجا رہا تھا، جو ڈی چوک سے آگے جا کے ایوان صدر پر جو چند فرلانگ کے فاصلے پہ ہے، اور سپریم کورٹ پر، اور اس پرائم منسٹر ہاؤس پر جہاں پہ شائع ہو رہا تھا بیلاروس کے صدر کا، وہاں حملہ آور ہونے جا رہا تھا، تو اس ماب کو کون سمجھاتا؟ کسی کی جرت تھی کہ ایسے ماب کو، ایسے ہجوم کو اور ایسے جتھے کو کوئی سمجھاتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے تو انہوں نے تیسرے دن پھر چڑھائی کر دینی ہے، کیونکہ سہولت کاری مکمل جاری ہے۔ ججوں کا بادل ناخواستہ انہوں نے سمجھا لیا ہوگا اپنی بیویوں کو، لیکن میں ایم ویری سوری ٹو سے کہ کچھ کرنل، کوئی بریگیڈیئر، کوئی میجر جنرل، کوئی جرنیل، انہوں نے نہیں سمجھایا ابھی تک۔ ان کی بیویاں اسی طرح سے عمران خان کی محبت میں مبتلا ہیں، اور وہ اپنے شوہروں کو اسی طریقے سے مجبور کر رہی ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں کسی کو بلو دا بیلٹ نہیں ہٹ کرنا چاہتا، اس کے میرے پاس بڑے ثبوت ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اگل نہیں سکتا، ان کو نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے۔ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، صحافیانہ ذمہ داری، وہ یہ ہوتی ہے کہ صحافی کے دل میں جو معلومات ہوتی ہیں، اس کا دل تو بڑا کرتا ہے، اس کا ذہن میں بھی یہ سوچ آتی ہے کہ آپ تک وہ معلومات پہنچائی جائیں، کیونکہ وہ معلومات کوئی ہم نے کھانی نہیں ہوتی، چبانی نہیں ہوتی، وہ معلومات آپ کا حق ہوتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے یہ میں معلومات کس رسک پر، ایٹ دا کاسٹ آف مائی لائف پہنچاؤں، ایٹ دا کاسٹ آف مائی سیکیورٹی پہنچاؤں، کیا کروں؟ یہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس ادارے کے اندر بہت ساری آج بھی سہولت کاری موجود ہے خان صاحب کی۔ اس ادارے کے اندر ایک سافٹ کارنر بہت سارے لوگوں کے اندر موجود ہے، اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ حافظ صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے؟ حافظ صاحب کو بالکل پتہ ہے۔ تو بہت ساری چیزیں بہت سلولی اینڈ گریجولی جاتی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی۔ اب یہ کیا ہے، اگر کسی اور نے اس کا 1% بھی ایسا کیا ہوتا کہ جو عمران خان نے کیا ہے 9 مئی میں یا یہاں پر 24 نومبر کو، تو آج تک تو وہ تختہ دار پر جھول چکا ہوتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا تھا؟ آپ مجھے یہ کس کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ اس سے پہلے تو ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، مجھے ایک سٹیٹمنٹ دکھا دیں۔ وہ تو جب نکال دیے گئے یا نکلوائے گئے، اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کے جرنیلوں نے ان کو نکلوایا، یہاں پہ ثاقب ناصور جی کی عدلیہ نے اس کے ذریعے، تو اس وقت نکالنے کے بعد ان کے کوئی سٹیٹمنٹ آپ کو نظر آئیں گے، وہ بھی بڑے مہذب انداز میں۔ انہوں نے کسی کو جانور نہیں کہا، یزید نہیں کہا، انہوں نے کسی کو میر جعفر اور میر صادق نہیں کہا، انہوں نے کسی پر اس طرح سے حملے نہیں کیے، لیکن ان کے بعد اس کے بعد مجھے کیوں نکالا، یا یہ بکس سے بھرے بیٹھے ہیں، یا اس طریقے سے انہوں نے کچھ باتیں کی، اور پھر بعد میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض پر بھی باتیں کی، لیکن وہ بھی صاحب کہہ کے بڑے تہذیب کے انداز میں کہا۔ انہوں نے تو اوے سے کہا ہے، انہوں نے تو جس طریقے انہوں نے حملہ تو کہیں نہیں کیا۔ اگر نواز شریف جو جا رہے تھے وہ یہاں سے جی ٹی روڈ سے گئے ہیں، اگر وہ بالفرض ایسے ہی کہہ دیتے، اتنا سارا موب تھا، ہزاروں کی تعداد میں تو تھے، اتنے سارے لوگ تھے، اور وہ کہتے کہ آؤ میں آپ کے سامنے، میں آپ کے ساتھ آتا ہوں، حملہ کرو، تو پھر ان کے پیچھے بندے نہیں آتے، لیکن انہوں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 200 جگہوں پر حملہ ہوا ہے، مجھے آرمی کا کوئی جنرل بتا دے، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کسی جرنیل کو ان 200 جگہوں کا پتہ تھا؟ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ دے کہ مجھے ان 200 جگہوں کا پتہ تھا، ان کو بھی نہیں پتہ تھا، کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں۔ ان کو کس نے بتایا؟ آخر ظاہر ہے اندر کے لوگوں نے بتایا نا، وہی لوگ جو کنسرنڈ لوگ تھے، وہی انہوں نے بتایا نا۔ یہ ایسے تو نہیں ہوا، یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اگر یہ ہوا ہے، یا یہاں پر یہ 24 نومبر والا، یہ 26 نومبر کو جو ہوا ہے یہ ہوا ہے،
تو کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتھے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان دہشت گردوں کے سہولت کار بیٹھے ہیں وہاں پر۔ عادل راجہ اور وہ مہدی وہ بیٹھ کے ان کو وہ بتا رہے تھے کہ ادھر بھی جاؤ ادھر بھی جاؤ، ان کو کون بتا رہا تھا؟ ایک کیپٹن ریٹائرڈ ہے، ایک میجر ریٹائرڈ ہے، تو میجر اور کیپٹن کو ان جگہوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کب کے ریٹائرڈ ہیں، تو ان ساری جگہوں کو ان کو پتہ ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو جگہ کا پتہ ہو، ان کو کوئی بتا رہا تھا نا کہ ادھر ہیں۔ ایکوریٹ حملے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کہیں پہ پہنچے ہوں تو آگے سے وہ جگہ نہ ہو، نہیں وہی جگہ تھی، بالکل ایکوریٹ حملے ہوئے ہیں۔ اس ماب کو کس نے بتایا کہ یہاں پر یہ جگہ ہیں اور اس طریقے سے یہ ساری صورتحال ہے؟ تو اگر اس کا کوئی 1-2% بھی کسی اور نے کیا ہوتا تو آج تک وہ تختہ دار پہ جھول چکا ہوتا، اور آج تک اگر ان کو سزا نہیں دی جا رہی اور ان کو بچوایا جا رہا ہے تو کچھ تو سمجھ جائے نا کہیں سے، تو آج بھی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ اب آگے کیا ہونا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ خان صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر خان صاحب کو کوئی بھی نقصان ہوا، خان صاحب ملٹری کورٹس میں گئے یا خان صاحب کی جان کو نقصان ہوا یا سیاسی اعتبار سے دفن ہوئے، کچھ بھی انہوں نے ناک میں دم کرنا ہے تب نقصان ہوگا، ادروائز لوگ تو کھڑے ہیں یہاں پر خان صاحب کے سامنے یوں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ ہم تو آپ کو سہولت کاری کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو سہولت دینے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ہی ہیں کہ آپ ضد کیے بیٹھے ہیں کہ میں نے اپنا ستیہ ناش کرنا ہے۔ اگر یہ خان صاحب نے قسم کھا لی ہے کہ میں نے ستیہ ناش کی، کیونکہ ان میں صبر نہیں ہے، ان میں کسی قسم کی استقامت نہیں ہے، ان میں کوئی پیس نہیں ہے، کوئی امن نہیں ہے، ان میں صرف اور صرف انتشار ہے، ان کی ایک لاابالی طبیعت ہے۔ انہوں نے کہا کل کی بجائے میں نے آج بیٹھنا ہے تخت پر، ان کو تو کم از کم اتار کے جہنم میں پھینکے نا، ان کو تو کم از کم اتار کے ابھی میرے سامنے آگ میں پھینکے۔ وہ اس طرح کا بندہ ہے، وہ اس طریقے کا انسان ہے۔ ادروائز وہ کہتا ہے میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، خدا نخواستہ ان کے فالورز کہہ چکے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ تو خود کہہ چکے ہیں نا، کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے، آج آپ میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ خان صاحب کی سہولت آج بھی پورے زور و شور سے جاری ہے۔ اب وہ کب تک جاری رہتی ہے یہ آپ کو وقت بتائے گا۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔